کے جو بعد میں حضرات آئیں ان کو جگہ ملتی رہے اور ہماری تقریر بھی جاری رہے. رائے خوشنود امام حسین علیہ السلام بلند تر صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ العلی عن شبہ المخلوقین الغالب لمقال الواصفین الظاہر بعجائب تدبیرہ للناظرین الباطن بجلال عزتہ عن فکر المتوہمین العالم بلا اکتساب ولا ازدیاد ولا علم مستفاد المقدر لجميع الأمور بلا ربية ولا ضمير الذي لا تغشاه الظلم لا يستضيء بالأنوار لا يرهقه ليل ولا يجري عليه النهار ليس إدراكه بالأبصار ولا علمه بالأخبار والصلاة والسلام على نبيه الأمي أرسله بالضياء وقدمه في الصفا فرتقى به المفاتح وساور به المغالب ذلل به الصعوبة وسهل به الهزون حتى سره الضلال عن يمين وشمال نور الأول مخلوق الأفضل أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وآل محمد. Brothers and sisters in Iman, I am thankful to all of you for your kind attendance and your attention you are giving to me, especially to those friends who don't understand Urdu well, but even that their participation, your attention is appreciated. As it is being stated that there are certain things
which are seen, and there are some things which are unseen and unknown. The most important, unseen, you think, and all Muslims think that Allah subhanahu wa ta'ala cannot be seen. There are some characteristics which are found present in Almighty Allah, and there are some which are not found or not present in Allah subhanahu wa ta'ala. For my young friends as well as to the kids, I would like to let them know that the characteristics which are found in Allah, those are known as Sifat-e Sabutiyya, and the characteristics which are not present or not found in Almighty Allah are known as Sifat-e Salbiyya. Both are 8 in number. And most of them has already been discussed, and the remaining or rest of those characteristics are being discussed, will be discussed inshallah. But today I would like to draw your attention to other things, those things which are not Allah or Allah related any power, but those are some characteristics or forces which are also unseen and unknown. If I ask you to show me a man, you can direct me to a person, to a man, this is the man. If I ask you to show me a book, you will show me a book, this is the book, this is a pen. But if I ask you, show me happiness, so are you able to show me happiness? No. You can show me a happy person. You can show me a satisfied person, but you cannot show me satisfaction. You cannot show me sorrow, but you can show me a person mourning or crying. You cannot show me excitement, but you can show me excited personality. In the same way, if I ask you, let me come to my point, if I ask you, show me salat, show me namaz, can you show me namaz? No, you can direct me to a person offering prayer, but you cannot show me prayer. If I ask you to show me fasting, you cannot show me fasting. You can show me a person who is having fast, who is fasting, but you cannot show me fast. Such things which are dependent on others for their introduction, technically they are known as aras, not jawhar. But it is a philosophical theology. I don't want to get into details there, but one thing, similarly, as you cannot show me happiness, you cannot show me sorrow, you cannot show me satisfaction, you cannot show me excitement, similarly, you cannot show me Islam. Why? Because Islam is not a materialistic body. If you would like to see Islam, you have to find out, you have to search for those personalities which were totally Islam. And to find out, to identify, to get the identification of those personalities is known as Marifat. That's what we are discussing. As I had stated earlier, I think in last speech, that everybody has same brain.
Everybody has same heart, but everybody doesn't have same way of thinking, same way of feeling. Way of thinking, way of feeling, way of acting is different from man to man. Because heart and brain are morphological diagram of physiological organs. Islam is the religion which does not deal with the brain or with the heart. Now, I would like to let you know another word. One thing is brain and other thing is mind. Everybody has the same brain but not the same mind. Islam does not deal with the brain but it deals with the mind. And when this mind comes to theology, it is known as nafs. And that was the main and topmost priority in Islam, which is known as purification of mind. Mind is known as in Islam as nafs. So purification of nafs is the more difficult but most important. Therefore, when Allah subhanahu wa ta'ala announced duties of holy prophet, He did not say only thing let the people to offer prayer or for fasting or recitation of Quran. No, no. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. काम ये था, purpose ये था. That was the duty of the holy prophet, that you purify their minds. Because namaz, salat, fasting, hajj is timely action. You perform it for a limited period of time. But taqwa, feelings, the mind which nature wants you to learn from namaz, that is not timely action, that is for long-lasting action. And for those long-lasting feeling of Islam are dependent on the marifat identification and dependent on the purification of nafs. I had stated 2 days before that Allah subhanahu wa ta'ala does not have any materialistic body. But nature of mankind he cannot understand until he sees someone. That was the difficulty of creator, and that was the characteristic of creator, that he didn't have any face. So Allah subhanahu wa ta'ala had created some faces before creating this world and regarded them and announced them and made those faces as the faces of Almighty Allah. And when those faces are considered under the light of mind, under the light of nafs, then those faces become nafsullah. In my Urdu speeches, I have given this example so many times. When electricity was not discovered and there was no power, such power as you have today, you have light, bulb, tube lights, air conditioner, whatever it is. But there was a time when there was no electricity. So people used to make a manual oil and fire lamp. Urdu word for that lamp was used as a diya, lamp or charag. It was made up of 2 things, oil and fire. But please concentrate on this thing. If you show fire to the oil, will there be lamp? No. The whole oil will burn, all of it. So you have to make a media, a source between fire and between oil to get light. So a little piece of rope or thread is present in light and flame. So now
you can understand what is the mind or what is the nafs. So this little thread or piece of a rope which is connected on one side with the fire and on other side with the oil, that is the link which is making a link which is mediator between high things and lower things. But the difficulty was not with the fire. Difficulty was the lack of ability or capacity in oil. Oil was not able to tolerate to get the heat of the fire. So mediator was required. So same thing, Allah is creator and we are creature. He can reach us as fire can reach oil. But oil cannot tolerate the heat of the fire. So needed and mediator. So in the same way, when you fire the lamp, brother and sister, similarly, there is a creator, there are creator. Creator and creator. Creator wants to reach up to him and he wants to reach to the creator. But creator cannot tolerate his power. So what he did? He made the faces like ordinary people. They were like us, but their characteristic was not like us. So when you see that prophets and his progeny, his family members and his offspring were like us, so they were like us, they were like you physically, morphologically, but metaphysically they were above the human thought. So those were holy personalities whom are known as Muhammadu, Ali Muhammad are Nafsullah, and they have been established. They have been created and established as a mediator, as a wasila between creator and creator. And it is the duty of mankind, it is the duty especially to the Muslims, Ya ayyuhalladhina amanu taqullah wabtaghu ilayhi al-wasila. O Muslims, you fear, become muttaqi and search out who is the wasila. And our these majalises, these gatherings are to search for those mediators and to identify those mediators and to find out what are the characteristics and what was the message conveyed and propagated by them. Salawat. आगे जगह बहुत बाकी है, खाली है. अज़ीज़ान मोहतरम, रूह देख इस्लामी और खारिजी दुनिया के मौजू पर हमारी गुफ्तगू मुसलसल हो रही है. मज़मून कदरे खुश्क सही, लेकिन दौरे हाजिर में एक अहम मौजू है, क्योंकि अक़वाम आलम में से सिर्फ ये एजाज़ मुसलमानों को हासिल है कि वो अल्लाह की बारगाह में एक दिन में 5 मरतबा और 5 मरतबा में जुज़ियाती या शुरुआती बहस में अगर आप ना जाएं तो कम से कम 17 मरतबा ये इकरार करती है इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन. ऐसी कौम जो ये दावा करती हो कि हमारा वास्ता अल्लाह सुब्हानहू व तआला से है, अगर उस कौम की हालत दूसरी कौम के सामने काबिल फख्र न हो तो बात सोचने की है.
اور پھر تمام مسلمانوں میں یہ اعزاز فقط فرقہ حقہ جعفریہ کو حاصل ہے کہ وہ نہ صرف ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں بلکہ وہ محمد والے محمد سے وابستگی کا اعلان بھی کرتے ہیں۔ اور موضوع کے حوالے سے میرے احباب، میرے دوست جو مجھے وقتاً فوقتاً آگاہ کرتے رہتے ہیں ان سوالات سے بھی جو آپ کے ذہنوں میں دوران گفتگو پیدا ہوتے ہیں، میری کوشش اور خواہش بھی یہ ہوتی ہے کہ تقریر کے بعد کچھ دیر آپ کے ساتھ رہوں، لیکن مجلس کے بعد کچھ ایسی خستگی تھکن ہوتی ہے کہ میں نہیں رک پاتا، لیکن آپ کے پیغامات بہرحال مجھ تک پہنچتے ہیں۔ موضوع بہت تفصیل طلب بھی ہے، لیکن ایک بات میں آپ سے عرض کرتا چلوں، میں مجلسوں میں، تقریروں میں، خاص طور پر محرم کی مجالس میں مواعظ یا وعظ نہیں کرتا، اور یہ نہیں کہ میں نہیں کرتا بلکہ میں محرم کی مجالس کے لیے مواعظے کو درست بھی نہیں سمجھتا۔ آپ کو مجھ سے اختلاف کا ہو سکتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ درسگاہ حسین ابن علی مخصوص ہے ہمارے فکر کے نظریاتی اور بنیادی تعارف کے لیے۔ سبحان اللہ۔ باقی سال کے 355 دن آپ کے پاس ہیں، آپ روزانہ مسائل سنیے، مسائل پڑھیے، مسائل کی بات کیجیے، نماز و روزے کے مسائل کیا ہیں، لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ کتابیں نہ دستیاب ہوتی ہیں، نہ کتابیں پڑھنے کا کسی کے پاس وقت ہے۔ اگر کتاب مل جائے تو کتاب میں ہر بات نہیں ملتی، لکھنے والا مصلحتاً وہ کچھ نہیں لکھتا جو حقیقت ہے۔ میڈیا وہ کبھی بھی آل محمد کے مشن کو نہ پھیلانا چاہتا تھا نہ اس نے پھیلایا ہے، بلکہ پوائزنڈ ایک مسموم پراپیگنڈا کیا ہے۔ تو پھر ہم اپنے نوجوانوں کو اپنے نظریے کی بات کہاں سے بتائیں اور کس طرح بتائیں؟ ہمارے پاس یہ ممبر ہے اور محرم کی یہ درسگاہ ہے۔ ہر درسگاہ میں ایک لیول ہوتا ہے، کلاسز بنتی ہیں، لیکن حسین کی درسگاہ کی خصوصیت یہ ہے بزرگ بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، مرد بھی ہیں، میری بہنیں بھی ہیں، سب سنتے ہیں اور سب حاصل کرتے ہیں۔ عزیزو، رشد اسلامی اور خارجی دنیا کے حوالے سے جو بات میں عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ ایک تو وہ عقل ہے جس کو حسی عقل کہا جاتا ہے، جس کا تعلق انسان کے حواس خمسہ سے ہے، اور قدرت جس عقل کی بات کرتی ہے، جس عقل کی دعوت دیتی ہے، وہ عقل وہ ہے جس کا تصور آفاقی ہے، عالمی ہے، یونیورسل ہے۔ عزیزان محترم، مسلمانوں نے سرکار دو عالم کی حیات طیبہ میں تاریخ کے مطابق ایک شاندار کامیابی حاصل کی، لیکن پھر ایک ایسا وقت آیا کہ مولانا حالی نے پریشان ہو کر یہ کہا، اے خاصہ خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری وقت عجب آن پڑا ہے۔ تو میرا معروضہ یہ ہے کہ آخر وہ کون سے حالات تھے کہ ملت نے روشنی کو چھوڑ کر اندھیرے کو اختیار کر لیا؟ بھئی امت گمراہ کیوں ہو گئی؟ تو جواب یہ ملتا ہے گمراہ اس لیے ہو گئی کہ سرکار دو عالم کی تعلیمات پر عمل چھوڑ دیا۔ لیکن میں اتنی آسانی سے گزر جانے والا آدمی نہیں ہوں۔ میں پوچھتا ہوں لوگوں نے سرکار دو عالم کی تعلیمات پر عمل کیوں چھوڑا؟ ملت نے اسلام کے پیغام سے کنارہ کشی کیوں کی؟ کہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ کل تک ہم انسانوں پہ لہو پی رہے تھے، آج ایک انسان کو دوسرے انسان کا بھائی بنا دیا؟ اتنا روشن پیغام کیوں چھوڑا؟ اور میں اس کی مثالیں آپ کو تاریخ اسلامی سے، حکومت اسلامی سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ موضوع آہستگی سے آگے بڑھ رہا ہے، مجھے احساس ہے، لیکن میں چاہتا ہوں ایک ایک بات واضح ہوتی چلی جائے۔ بس ایک بات بنیادی یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے اسلام کو ایک نظریہ حکومت سمجھا اور کچھ لوگوں نے اسلام کو اللہ کی نیابت سمجھا۔ یہ وہ فرق تھا جو پہلے دن سے تھا، اور اس فرق کے ساتھ لوگوں نے اپنی عقل شخصی کو
ملت کے مسائل میں دخل دینا شروع کیا اپنی شخصی عقل سے. میری گزشتہ تقریر یہی تھی نا کہ عقل شخصی اور ہے، عقل فطری اور ہے. عقل شخصی سے دخل دینا شروع کیا، اور وہ حکومت جس نے آقا اور غلام کو، جس نے بلال کو اور بلال کے آقا کو ایک صف میں کھڑا کر دیا تھا، نہیں، جس نے سرداریوں کو اس طرح توڑا تھا کہ بلال جیسے حبشی کو مؤذن مقرر کیا تھا، جس نے غریب اور امیر کو ایک ساتھ بٹھا دیا تھا، اس کے بعد جب حکومت کے سنگ میل نصب ہوئے تو پھر کیا ہوا؟ اب ایک نام لے رہا ہوں معذرت کے ساتھ، اور اس واقعے کو احمد بن ابی طاہر نے تاریخ بغداد میں لکھا. ابن ابی الحدیث معتزلی نے نہج البلاغہ کی شرح میں لکھا. علامہ شبلی نعمانی نے الفاروق میں لکھا، اور اس واقعے کو تاریخ طبری میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں کہ جب حکومت مل گئی، سقیفے میں بٹ گئی، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک روز عبداللہ بن عباس سے کہا کہ ابن عباس، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم ہم سے ناراض ہو. میں اپنے موضوع پر ہوں، تم ہم سے ناراض ہو، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہارے خاندان کے ساتھ ظلم کیا اور تمہارے خاندان کے ساتھ حسد کیا. عبداللہ بن عباس نے جواب میں فرمایا کہ ابن عمر، اولاد آدم تو ایک دوسرے سے حسد کرتے ہی ہیں. اول دن شیطان نے آدم سے حسد کیا تھا، تم نے حسد کر لیا تو ہم کو تعجب نہیں ہے، لیکن یہ بات حقیقت ہے جس مسند پر تم بیٹھے ہو تم اس کے حقدار نہیں تھے. انہوں نے کہا کیوں؟ تم کیا سمجھتے ہو؟ کیا تم بھی یہی سمجھتے ہو کہ خلافت تمہارے ابن ام کا حق تھی؟ ابن ام چچا زاد بھائی، علی عبداللہ کے چچا زاد بھائی ہیں، کہ تمہارے چچا زاد بھائی کا حق؟ عبداللہ بن عباس نے فرمایا بے شک خلافت علی کا حق. تو تم یہ بات کس طرح کہتے ہو؟ تو عبداللہ بن عباس نے جواب میں فرمایا، شبلی نقل کرتے ہیں، میں نے اپنے والد سے پوچھا تھا، حضرت عباس بن عبد المطلب نے مجھ کو بتایا کہ سرکار دو عالم نے نجی محفلوں میں، خاندان کی تقریبوں میں علی کی خلافت کا اعلان کیا تھا. اس کے بعد پھر غدیر خم کے میدان میں علی کو اپنے ہاتھ سے بلند کر کے علی کی مولایت کا اعلان کیا تھا. اور اے خلیفہ وقت، تم بھی جب مشکل میں پڑ جاتے ہو تو آخر میرے ابن امی کے پاس جاتے ہو. میرا موضوع خلافت نہیں ہے، لیکن ایک خاص بات کی رحمت دے رہا ہوں. پھر ابن ابی طاہر نے لکھا تاریخ بغداد کہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ایک روز میں حضرت عمر کے پاس گیا، کھجوریں کھا رہے تھے، مجھے بھی آفر کی، میں نے ایک کھجور اٹھائی، لیکن انہوں نے تمام کھجوریں ختم کی. کھجوریں کھانے کے بعد پانی پیا، اللہ کا شکر ادا کر کے مجھ سے مخاطب ہوئے اور کہا ابن عباس، سچ سچ بتانا، اگر سچ نہ بتایا تو تم پر اونٹنیوں کی قربانی واجب ہو جائے گی. ابن عباس نے کہا پوچھو کیا پوچھنا چاہتا؟ کیا علی کے دل میں خلافت کے بارے میں اب تک خیال ہے؟ ابن عباس نے کہا کہ خیال ہی نہیں ہے. اور ابن ابی طاہر نے لکھا ہے کہ ابن عباس نے یہ طے کر لیا تھا کہ آج میں دل کی بات کہوں گا، کیونکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر و بیشتر عبداللہ بن عباس کو ایسے کچوکے دیا کرتے تھے. جب انہوں نے کہا کہ کیا ان کے دل میں اب بھی خلافت کی طرف خیال ہے؟ میں بہت کم تاریخ پر بات کرتا ہوں، بہت غور کیجیے گا. انہوں نے فرمایا کہ ہاں سنو، خیال ہی نہیں ہے بلکہ سچ پوچھو تو حکمراں تم ہو، خلیفہ رسول علی ہے.
بات سن کر حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا، بس ارشاد کو سنیے اور میں اپنے گفتگو کو آگے بڑھاؤں۔ انہوں نے فرمایا کہ ہاں، بعض موقعوں پر رسول اللہ سے ایسی باتیں ہوئی ہیں جن سے علی کی خلافت کی طرف اشارہ ثابت ہوتا ہے، غور کی، لیکن ابن عباس رسول اللہ کو کبھی کبھی علی کی تعریف میں، غور کیجئے گا اس جملے کی رحمت دے رہا تھا، رسول اللہ کو کبھی کبھی علی کی تعریف میں اتنے بڑھ جاتے تھے کہ حق سے باطل کی طرف مائل ہو جاتے تھے۔ اسی لیے تو کہتا ہوں خلافت کا میٹر تھوڑی کوئی میٹر ہے، معرفت رسول ہمارا اصل مسئلہ ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا، ابن عباس میں نے غور کیا، کہتے تو تم سچ ہو، رسول اللہ یہی چاہتے تھے کہ علی خلیفہ ہوں، لیکن رسول اللہ کے چاہنے سے کیا ہوتا تھا، اللہ نہیں چاہتا تھا، رسول اللہ کی مراد حاصل نہیں ہو سکی، علی کی مراد، اللہ کی مراد حاصل ہو گئی۔ عزیزان محترم، اسی لیے میں کر رہا تھا، خلافت کا جھگڑا اسی لیے پیدا ہوا ہے کہ لوگوں نے نبی کو نہیں پہچانا، اور نبوت کا جھگڑا اس لیے ہوا کہ لوگوں نے توحید کو نہیں پہچانا۔ روشتے اسلامی میں کمی یہ تھی کہ وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ رسول اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا، وما ينطق عن الهوى۔ رائے خوشنودی محمد و آل محمد، بلند تر صلوات۔ اللہ چاہتا تھا کچھ اور، رسول چاہتے تھے کچھ اور۔ جہاں روشتے اسلامی ہو وہاں خارجی دنیا سے رابطہ کیا ہوتا؟ اب چونکہ بات آ نکلی اس لیے یہ بھی عرض کر دوں، نذیر احمد شاکر نامی ایک مصنف نے کتاب لکھی، اس کتاب کا نام ہے مشکلات مشکل کشا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں اس کتاب۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بڑی ہوئی، رسول اللہ کو فکر ہوئی کہ بیٹی کی شادی کروں جس طرح ہر باپ کو ہوتی ہے۔ ایک ایک لفظ ذہن میں رہے اور انشاءاللہ ایک ایک جملے کا پوسٹ مارٹم کروں گا، جس طرح ہر باپ کو ہوتی ہے۔ اور رسول اللہ تو جناب فاطمہ الزہرا کو بہت چاہتے تھے، اتنا چاہتے تھے، اتنا چاہتے تھے، جب بی بی آتی تھی تو رسول اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اب انہوں نے اصحاب کبار سے مشورہ کیا، وہ جب تک مجبوری نہ ہو میں نام نہیں لیتا، اصحاب کبار سے مشورہ کیا، اصحاب کبار نے علی کا نام تجویز کیا، تو رسول نے فرمایا کہ بات تمہاری صحیح ہے، مگر اب یہاں پر مشکلات مشکل کشا میں جملے ہیں، میں نہیں کہنا چاہتا، مگر رسول کی مرضی نہیں ہے۔ عزیزان محترم، مسئلہ یہ ہے کہ جب احباب لکھتے ہیں تو وہ تاریخ ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں تو تورا ہوتا ہے۔ اس لیے بہت اختصار سے بات پہنچا رہا ہوں، تو وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نہیں چاہتے تھے، فاطمہ الزہرا بھی نہیں چاہتی تھی، یہ اور مسئلہ ہے، انشاءاللہ آئے گا۔ اور اسلام میں یہ بھی حکم ہے کہ جب تک بیٹی تیار نہ ہو، بیٹی کی مرضی کے بغیر شادی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بات معلومات کی آپ تک اور پہنچ گئی کہ یہ تصور عام ہے اسلام کے بارے میں کہ لڑکی کی مرضی ہو یا نہ ہو، باپ اور بھائی جہاں چاہیں وہاں شادی کرو، نہیں، اسلامی ذریعہ، اسلامی حکم یہ نہیں ہے، جہاں بیٹی چاہے وہاں اس کی شادی کی جائے، اور شادی میں بیٹی کی مرضی شامل ہو۔
تو لکھتے ہیں کہ نہ تو فاطمہ الزہرا چاہتی تھی، نہ رسول اللہ راضی تھے، لیکن کیا کرتے؟ حکم الہی یہ تھا۔ چاہتے تھے نہ بیٹی چاہتی تھی، لیکن رسول مجبور اس لیے ہو گئے کہ حکم الہی یہ تھا کہ فاطمہ کی شادی ہو تو علی کے ساتھ۔ تو یوں کہہ دو، علی کا عمل تم کو پسند ہو یا نہ ہو، اللہ کو پسند ہو۔ اور جب اللہ کو علی کا عمل پسند ہے تو ہماری بات تو چھوڑیں، اللہ اللہ کرنے والے تو علی کا دامن تھام لیں۔ جس امت کے رشد کا عالم یہ ہو کہ وہ اپنے رسول کے بارے میں یہ کہیں کہ رسول علی کی تعریف کرتے ہوئے حق سے باطل کی طرف مائل ہو جاتے تھے۔ ارے حق اور باطل کا شعور سرکار دو عالم کے وجود سے پہلے کبھی تم کو چھو کر بھی گزرا تھا؟ اور یہ وہ خطبہ ہے جو میرے مولا کا ہے کہ یاد نہیں تم وحشیانہ زندگی گزارتے تھے، مردار کا گوشت کھاتے تھے اور ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، کیوں بھول گئے؟ اب رضوان محترم، اس لیے رشد اسلامی کو سمجھنے سے پہلے مقام توحید اور مقام رسول کا تعارف ضروری ہے۔ اب ایک اور بات کہی، اور خلافہ جماعت عبداللہ بن عباس سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ چلو اگر ساری بات مان لیں، لیکن پھر بھی تو یہ ہے نا کہ امت علی کی خلافت کو برداشت نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ علی کمسن تھے، علی عمر میں چھوٹے تھے، صغیر تھے، کیونکہ چھوٹے سے مناسب یہی تھا کہ ایک بزرگ خلافت کو اقتدار سنبھال لے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہمارے کہ چونکہ علی چھوٹے تھے، کمسن تھے، تو بزرگوں کو ملنی چاہیے تھی۔ ہاں رضوان محترم، پہلی بات تو مجھے یہ کہنا ہے کہ وہ خالق جو تمہارے مال کی وراثت کے معاملے میں بھی تم کو حق نہیں دیتا۔ یاد رکھیے گا شرعی مسئلہ، 1/3 جو مال ہے اس کے بارے میں آپ وصیت کر سکتے ہیں، باقی کے لیے قرآن فیصلہ کرتا ہے۔ جب ایک مسلمان اپنی وراثت کا فیصلہ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا تو رسول کی وراثت کا فیصلہ اور اگر یہ بات طے ہو جائے کہ مسلمان نہیں کر سکتا تو میں مفتیان دین کی خدمت میں عرض کروں، اگر کوئی بوڑھا مر جائے اور بچے چھوٹے ہوں تو ایسا ہونا چاہیے کہ ہمسائے میں جو بزرگ رہتا ہو اس کو مرنے والے کی جائیداد کا وارث بنا دو۔ ہو گیا فقہی فیصلہ۔ علماء کہتے ہیں نہیں، اگر وارث بنے گا تو امانتاً بنے گا جب تک بڑا نہ ہو جائے۔ یہ تو میرا اصطلاح تھا، لیکن سنیں عبداللہ بن عباس نے کہا عمر تم کہتے ہو علی چھوٹے تھے، یاد نہیں جس وقت ایک بزرگ کو بھیجا تھا سورہ برات کی تبلیغ کے لیے، جس وقت بھیجا تھا بزرگ کو تبلیغ کے لیے، اس سادگی پہ
کون نہ مر جائے ہے خدا. خلافت مات پر ارشاد ہوتا ہے وہ تو اس لیے بلا لیا، علی کو اس لیے بھیج دیا کہ اللہ کا حکم آ گیا. جو بھی نعرہ لگائے گا دل کی مراد پائے گا. نعرہ حیدری. عزیزان محترم، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں بزرگ آ گیا، بچہ چلا گیا، کیونکہ اللہ کا حکم یہ تھا. تو فرماتے ہیں جس کو اللہ کمسن نہیں سمجھتا، ابن خطاب تم کون ہو کمسن سمجھنے والے؟ یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا، خلافت، حکومت رشد اسلامی کے حوالے سے بزرگوں کا حق نہیں ہوتی، علم والوں کا حق ہوتی ہے، یا بہادر لوگوں کا حق ہوتی ہے. ان اللہ اصطفیٰ لکم الطالوت ملکا. کیوں؟ وزادہ بسطۃ فی العلم وفی الجسم. کیوں بنایا تھا خلیفہ؟ اس لیے کہ اس کو علم میں بھی طاقت دی تھی، جسم میں بھی طاقت دی تھی. ربی ہم تو علم و جسم کی طاقت کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں، ابھی تو یہ مقدمات ہیں. انہوں نے کہا کہ چونکہ کمسن تھے اس لیے عزیزان محترم ایک دلیل دینا چاہتا ہوں، لیکن ایک سوال اور پیدا ہو جائے گا دلیل کے دینے کے ساتھ، اور گھڑی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. دیکھیے سورہ مریم ہے، آیت ہے 12، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ، خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ حکما صبیہ. اے یحییٰ کتاب اٹھا لو، خذ الکتاب کتاب کو پکڑ لو، وآتیناہ حکما صبیہ ہم نے اس کو حکمت سے نوازا جبکہ وہ شیر خوار بچہ تھا. یحییٰ شیر خوار بچے تھے. اور آئیے یہ بات پتہ ہے کون کہتا ہے کہ بچہ کیسے خلیفہ ہوتا ہے؟ مسلمان نہیں کہتے ایسی بات. ایسی باتیں کون کہتا ہے؟ سورہ مریم میں فَأَتَتْ بِهِ قَوْمُهَا تَحْمِلُهُ يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا وَمَا كَانَتْ یا اختارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. مریم ہم اس سے کیسے بات کریں؟ یہ تو بچہ ہے، یہ تو بچہ ہے. عزیزو عمریں گزر گئی تھیں فرشتوں کی عبادت کرتے کرتے، لیکن فرشتوں جیسے بزرگ پیچھے رہ گئے. آدم جیسا بچہ خلیفہ بن گیا. یہ عبادت کا معاملہ نہیں ہے عزیزو، یہ نیابت کا معاملہ ہے. اب انہوں نے کہا ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا تھا کہ رسول اللہ نے حضرت، یہ مشکات شریف کی روایت ہے، رسول اللہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں خلافت کا اعلان بھی کیا، اور ان کے تحفظ کی غرض سے ہجرت کی رات اپنے ساتھ بھی لے گئے. عزیزان محترم میری عادت واقعات پڑھنا نہیں ہے، آپ نے کئی مرتبہ ہجرت کا واقعہ سنا ہوگا، اور انشاءاللہ میں پرسوں کی تقریر میں یا کل پڑھوں گا اور آپ سنیے گا کہ ہجرت کی رات میں کیا ہوا تھا. اس وقت صرف ایک جملے سے گزر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ ہجرت میں ساتھ لے گئے تھے تاکہ خلیفہ اول کا تحفظ کیا جا سکے، اور یہ بھی ہے کہ رسول اللہ نے زندگی میں ایک مرتبہ ان کے پیچھے نماز بھی پڑھ لی تھی. عزیزو کل خلیفہ بننے والا نبی کو اپنی امت میں شامل کر رہا تھا، اور نہ معلوم اس پورے مکالمے میں جو عبداللہ بن عباس اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ہوا، اس پورے مکالمے میں اس حدیث کا ذکر نہیں ہے. اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، ارے جب نبوت کی شان تھی تو نبی کے ہوتے ہوئے خلیفہ کیسے آ گیا؟ جو رسول کے بعد نبی کی مسند پر بیٹھنے کے قابل تھا، کم از کم خلافت میں تو مقام اول ملنا چاہیے تھا. اب رسول نے کہا نہیں، رسول نے نماز بھی پڑھی. اب مشکاتی کی روایت سے بات کر رہا ہوں، ہم ہر ایک کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے.
لیکن یہ روایت آپ دیکھ لیجئے گا، حضور فرماتے ہیں مشکات کے حوالے سے حدیث لکھی ہے کہ صلو خلف کل مسلم بران و فاجرا، ہر مسلمان کے پیچھے نماز پڑھ لو، خواہ نیک ہو خواہ فاسق ہو۔ تو اسلامی فلسفہ تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اقتدا تھوڑی ہے، آگے پیچھے ہے، خلفا کل مسلم، مسلمان کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھنی۔ تو جس وقت نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ میت آگے ہوتی ہے نا، میت آگے ہے نا، اب بحث میں نہیں جا رہا ہے، اذا رأیتم توجبک اجسامهم یقولوا تسمع لقولہم کأنہم خشب مسندہ۔ اے ابھی یہ لوگ دیوار سے ٹیک لگائی ہوئی لکڑیاں ہی تو ہیں۔ میں نے عرض کیا نا، میرا موضوع خلافت نہیں ہے، لیکن صرف یہ بات دیکھیے کہ جب نماز میت پڑھتے ہیں میت آگے ہوتی، میت کے آگے ہونے سے میت جماعت کی امام تو نہیں ہو جاتی؟ میت امام تو نہیں ہو جاتی نا۔ اب یہ تو اس کے سوچنے کی بات ہے جن پر درود بھیج رہا ہے ان کے آگے کھڑا ہو گیا ہے۔ اور عقل فطری عقل شخصی کی بات کروں، بحث طویل ہو جائے گی، اور میں چاہتا ہوں خارجی دنیا سے رابط کے مقام پر پہنچوں، لیکن جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ کمسینی کے حوالے سے یہ بات معاون ثابت ہوگی آپ کے حضرات کے فہم و ادراک کے لیے کہ جب خلافت کا فیصلہ ہوا جیسا بھی ہوا تو حضرت ابو قحافہ، حضرت ابو بکر کے والد محترم ہیں، وہ شہر میں نہیں تھے، سفر پہ گئے ہوئے تھے، تو حضرت ابو بکر نے خط لکھا کہ بابا میں خلیفہ بن گیا ہوں اور اب آپ میری بیعت کر لیجئے، آپ کو میری بات ماننی ہوگی۔ تو بابا نے جواب میں لکھا کہ بیٹے خلافت اگر علم کی بنیاد پر ملتی ہے تو علی کا حق ہے، اگر خلافت علم کی بنیاد پر ملتی ہے تو علی کا حق ہے، اگر عمر کی بنیاد پر ملتی ہے تو میرا حق ہے۔ اگر علم کی بنیاد پر ملتی ہے تو علی کا حق، عمر کی بنیاد پر ملتی ہے تو میرا حق، تو بات ہے نا بھائی۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ رسول کے گھر کا معاملہ ہو تو حدیث نظر آتی ہے، لا نرثو ولا نورث، نہ ورثہ ملتا ہے نہ ورثہ پاتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ ساری چیزیں پیش کی جاتی ہیں، لیکن 4 چیزیں یاد رکھیے گا، کسی بھی امر کو شرعی بنانے کے 4 اصول ہیں، 4 اصول ہیں۔ برادران اہل سنت میں ایک قرآن، دوسری حدیث، اور تیسرا اجماع، اور چوتھا قیاس۔ قیاس شخصی رائے۔ فرقہ اثنا عشریہ میں بھی 4 اصول ہیں، قرآن یہ مشترک ہے، حدیث یہ مشترک ہے، اجماع یہ بھی مشترک ہے، بس ایک ہی جگہ پہ فرق ہے، وہاں ہے قیاس، ہمارے یہاں ہے عقل۔ لیکن عقل فطری، اور اجماع وہ اجماع نہیں جیسے یہاں پر مومنین جمع ہے تو میں کہوں اجماع ہو گیا ہے، نہیں یہ اجماع نہیں ہے۔ اجماع وہ ہے جس میں کل امت شامل ہو جائے، کل امت میں ایک معصوم بھی ہوتا ہے، اور حضور فرماتے ہیں لا تجتمع امتی علی الضلال، میری امت کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی، لیکن امت چند بزرگ نہیں، چند افراد نہیں، پوری امت، تو اجماع ہوتا ہے۔ تو عزیزان محترم، پہلے اگر حکم کو شرعی بنانا ہے تو ہم قرآن میں دیکھیں گے، اگر قرآن میں نہیں ملا تو پھر حدیث میں دیکھیں گے، اگر حدیث میں نہیں ملا تو پھر اجماع سے طے کریں گے، اور اگر اجماع میں نہیں ملا تو پھر قیاس یا عقل سے کریں گے۔ کلیئر بات ہے عزیزو؟ اگر قرآن میں حکم مل جائے تو حدیث میں دیکھنے کی ضرورت ہے نہیں، اگر حدیث میں حکم مل جائے تو پھر اجماع کرنے کی ضرورت ہے نہیں۔ جب خلافت مار کو ارشاد ہے کہ ہم نے رسول سے سنا تھا اور رسول نے اس عمل سے بتایا تھا،
اور ان کی خلافت کی طرف اشارہ کیا تھا تو پھر حدیث میں آ گیا تھا نا. تو پھر اجماع کی ضرورت کیا تھی؟ بولے تو قرآن و رسول کے فیصلے کے بعد جو اپنی رائے کو نقل دے کیا وہ مسلمان رہتا ہے؟ اور کچھ میرے بات پہ لانا عزیزان محترم، رشد اسلامی ختم ہوا اور شخصی رائے کو دفع ملا، اس لیے کہ وہ اسلام کو سختی سے اور جبر سے لانا چاہتے تھے. اگر کسی نے کہا حقدار کو زکوٰۃ دی جائے گی تو ان کو مرتد کہا گیا. یہ حکومت اسلامی کی تاریخ ہے، اس لیے کہ حکومت جبر سے ہو رہی تھی، حکومت تشدد سے ہو رہی تھی، حکومت کوڑے کے ساتھ ہو رہی تھی، رحمت کے ساتھ نہیں ہو رہی تھی. لیکن وہ یہ بھول ہے کہ اسلام جس معاشرے کی بات کرتا ہے وہ معاشرہ بائی فورس نہیں، جو چیز میں کر رہا ہوں وہ بائی دی ڈیپ فیلنگ فرام دی ڈیپتھ آف دی ہارٹ. وہ ایسا معاشرہ جہاں پر جس کی مثال قدرت دیتی ہے ایک ایسے بیج سے جس میں سے پودا نکلتا ہے. اور آپ دیکھیے گا ڈفرنٹ آرگنائزیشن، ڈفرنٹ انسٹیٹیوٹ ریسرچ کر رہے ہیں اسلام پہ، مسلمانوں کی بہبود پر، اور میں کہتا ہوں کوئی ایسا ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہونا چاہیے جو ان اداروں پر ریسرچ کرے کہ یہ کیا ریسرچ کر رہے ہیں. جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا اعلان کیا ہے تو کوئی حکم شریعت نہیں دیا، نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا، روزہ رکھنے کا حکم نہیں دیا، بس ایک جملہ کہا ہے قولوا لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ یہ وہ بیج تھا اسلامی معاشرے کا جو حضور لگا رہے تھے. اس کے بعد پھر اس بیج میں سے جڑ نکلتی ہے، پھر تنا نکلتا ہے، پھر درخت اتنا ہرا بھرا ہو جاتا ہے کہ پورے معاشرے کو اپنے سائے میں لے لیتا ہے. اب قرآن کہتا ہے سورہ فتح آیت کا نشان ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں. کون ہے وہ؟ اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت ہے، رحماء بینہم، آپس میں مہربان، تراہم رکعاً وسجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. تم ان کو دیکھو گے کہ وہ اللہ کے سامنے سر کو جھکائے رہتے ہیں، اللہ کی مرضی تلاش کرتے ہیں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدوں کے اثر سے ان کی پیشانیوں پر نشان پڑ رہے ہیں. عزیزان محترم، تین خصوصیات ایک ساتھ آئیں. حضور کی رسالت کا اعلان ہوا، لوگ ان کے ساتھ ہیں، آپس میں مہربان ہیں، کافروں پر سخت اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں. یہ اسلامی معاشرے کی خصوصیات ہیں. اسلامی معاشرے کی خصوصیات ہیں. کیسی خصوصیات ہیں؟ آپس میں مہربان ہوتے ہیں، کفار پر سخت ہوتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں. لیکن بے عقل و دانش باید گریز، فارسی کا محاورہ ہے کہ عقل و دانش پہ فخر کرنا چاہیے لیکن کبھی کبھی ایسی عقل و دانش بھی ہوتی ہے جس پہ رونا چاہیے. امام رازی لکھتے ہیں کہ یہ محمد رسول اللہ سے لے کر آخر تک یہ آیت جو ہے یہ خلفائے راشدین کی خلافت کو ثابت کرتی ہے. عزیزان محترم، رشد اسلامی کا خون کس کس طرح ہوا ہے؟ کہتے ہیں کس طرح؟ محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، اس سے مراد خلیفہ اول ہیں، وہ ہجرت کی رات ان کے ساتھ تھے. اشداء علی الکفار، اس سے مراد خلیفہ ثانی ہے، وہ کافروں پر بہت سخت ہے. رحماء بینہم، آپس میں مہربان ہیں، اس سے مراد خلیفہ سویم ہے، وہ اپنے رشتہ داروں پر مہربانیاں بہت کرتے تھے. ہم کب اعتراض کرتے ہیں؟ ہم قبول کر رہے ہیں سب باتیں. وہ
مہربانیاں بہت کرتے تھے. رحماء بینہم تراہم رکعان و سجدا یبتغون فضلا من اللہ. اور یہ چوتھے جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں یہ خلیفہ چہارم مسلمانوں کے خلیفہ چہارم حضرت علی علیہ السلام. عزیزان محترم اگر اسلامی معاشرہ اسی چیز کا نام ہے تو میں کہتا ہوں جہاں بھی چار مسلمان ہیں وہاں اسلامی تمدن ہو جانا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو آئیے فیصلہ کر لیتے ہیں آپ میں سے جو روزہ رکھ سکتا ہے وہ روزہ رکھ لے. ایک مسلمان نماز پڑھ لے. حق اور صبر کی وصیت میں کروں گا. اور اگر جنگ چھڑ جائے تو یہ ہمارے مہربان نوجوان دوست جو جوش ایمانی کا اظہار کرتے ہیں یہ کافی ہو گیا اسلامی معاشرہ. عزیزان محترم اسلام جب فرائض کا اعلان کرتا ہے تو وہ آپشنل پیپر نہیں دیتا. الا الذین آمنوا یا ایمان لے آؤ یا ہمارے سالے کر لو یا حق کی وصیت کرو یا صبر کی وصیت کرو. نہیں ایمان بھی لاؤ ہمارے سالے بھی کرو حق اور صبر کی وصیت بھی کرو. تو یہ نہیں کہ ایک مسلمان جو ہے وہ مسلمانوں کو مسلمان بھائیوں کو کوڑے مارتا رہے. ایک انسان مہربانیاں کرتا رہے. ایک انسان صرف سفر میں ساتھ دے. ایک انسان محراب مسجد میں سجدوں میں پڑا رہے. آپ کہتے ہیں اسلامی معاشرہ ہے. اسلامی معاشرہ یہ ہے کہ مسلمان ایک ہی ہو خصوصیات ساری ہو. ایمان والوں میں آئے امیر المومنین بن جائے. ایمان والوں میں آئے امیر المومنین بن جائے. متقین میں جائے امام المتقین بن جائے. فرشتوں کی نظر پڑے استاد کہیں. نصیری کی نظر بیٹھے تو خدا گئے. ملک کی نظر پڑے گی لاپتہ پکارے گا. پیغمبر کشتی بنائے گا اس کشتی کا ناخدا بنے گا. کرے گا لوگوں کا مشکل کشا بن جائے گا. فاطمہ پیدا ہوگی تو ان کے سوا کوئی کفر نہ بنے گا. خیبر میں گیا تو کرار رہے فرار. خندق میں پہنچا تو کھلے ایمان. بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات. چمن چمن کلی کلی علی 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 علی. چمن چمن کلی کلی علی 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 علی. نعرہ حیدری یا عزیزان محترم جہاں کہیں اسلامی معاشرے میں رضا الہی اور رضا رسول کے بجائے اپنی ذاتی رائے کو دخل دیا جائے وہیں سے رشد اسلامی مجروح ہونے لگتا ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں سب کچھ یاد تھا سب کچھ صحیح تھا لیکن میں یہ سمجھتا تھا وہ جب رسول نے اعلان کر دیا تو آپ حضور کون ہیں. میں یہ سمجھتا تھا کہ اس سے نقصان پہنچے گا اس لیے میں نے ایسا نہیں ہونے دیا. جب آپ نے کر لیا وہ بہت اچھا کیا. تو پھر وہ یہ امام غزالی کی روایت ہے کہ رات کو بس آخری جملہ ہے میری تقریر کا. رات کو شہر کی گلیوں کا گشت کرتے تھے دیکھنے کے لیے کہ اس گھر میں کیا ہو رہا ہے. اکثر انصاف پرور بادشاہ ایسا کرتے ہی ہیں. تو دیکھا کہ ایک گھر میں بچے رو رہے ہیں اور ان کی ماں تسلی دے رہی ہے. ماں نے دیگچی میں پانی رکھا ہوا ہے چولہے پر چڑھایا ہوا ہے بچوں سے کہہ رہی ہے کھانا پک رہا ہے. جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ کھانا نہیں تھا صرف پانی تھا. ماں نے بچوں کی تسلی کے لیے ایسا کہا تھا. بچے ہیں تو اس واقعے کو لوگ شخصیتوں کے انصاف کے لیے پیش کرتے ہیں.
لیکن میں یہ کہتا ہوں اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ معاشرے میں غربت کا عالم کیا تھا، معاشرے میں غربت کا عالم کیا تھا۔ اور انشاءاللہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، میں وہ تمام فیکٹس جمع کر کے آپ کو دوں گا، اعلان کروں گا کہ وظیفوں کی تقسیم کس طرح سے ہوئی تھی۔ یعنی ایک صاحب 5000 درہم سالانہ وصول کرتے تھے اور دوسرا غریب مسلمان 200 درہم، اور پھر دعویٰ تھا معاشرتی انصاف کا۔ لیکن رشد اسلامی یہ تھا کہ خلیفہ وقت ہے، اور ایسا ویسا بھی نہیں ہے خلیفہ، اس پر اجماع ہوا ہے، ایسا اجماع ہوا ہے کہ میرے مولا فرماتے ہیں مجھے ڈر تھا کہ کہیں حسنین ہجوم کے پیروں تلے کچلے نہ جائیں، تب علی نے خلافت قبول کی۔ لیکن دوپہر کے وقت ایک مرتبہ مسجد سے اٹھتا ہے اور میثم تمار کی دکان پہ پہنچ جاتا ہے۔ میثم کون ہے؟ ساتھی ہیں، صحابی ہیں، دوست ہیں۔ میثم تم کھانا کھانے چلے جاؤ، تمہاری دکان پہ ہم بیٹھ جائیں۔ یہ ہے اسلامی حکومت، ہم بیٹھ جائیں گے، اتنی دیر کھجوریں ہم بیچیں گے۔ تمار، تمر کھجور کو کہتے ہیں عربی میں، تمار کھجور بیچنے والا، میثم کھجوریں بیچا کرتے ہیں۔ گھر چلے جاؤ میثم کھانا کھانا۔ یہ ہے شہنشاہ دین دنیا۔ اور جب گھر پہنچتا ہے، حسن بیٹا یتیموں اور بیواؤں کی فہرست بناؤ، اور سنو میرے حق کی قسم ایک نوالا بھی حلق سے نہ اترے جب تک کہ یتیموں کو، بیواؤں کو ان کا حق نہ پہنچ جائے۔ شام سے پہلے پہلے بیت المال میں جھاڑو دے دیتا ہے، یہ سب بانٹ دیتا ہے، یہ اپنے پاس نہیں رکھتا ہے، یہ خلیفہ وقت ہے۔ لیکن جب چلتا ہے تو اس طرح کہ دنیا دیکھتی ہے کہ بال گرد میں اٹے ہوئے ہیں۔ عقیل وظیفے میں اضافے کا مطالبہ کرتے ہیں، قبول نہیں ہوتا، تفصیل میں نہیں جا رہا، وقت ختم ہو چکا ہے، پورا نہیں کرتے، بھائی ناراض ہو جاتا ہے۔ بھائی ناراض ہو جائے تو ہو جائے، اللہ کی مرضی تو شامل رہے علی کو۔ یہ ہے علی، یہ ہے علی کی عظمت، یہ ہے حکومت اسلامی، یہ ہے رشد اسلامی۔ عزیزان محترم، حسن کا دسترخوان ہے، دنیا آ رہی ہے، کھانا کھا رہی ہے، کیوں؟ مومنین آئیں کھانا کھائیں، لیکن وہ جو مومنین کا امیر ہے نا، وہ ایک باغ میں بیٹھا ہوا ہے، ایک شخص سامنے بیٹھا دیکھ رہا ہے، مزدوری سے فارغ ہو کر سوکھی ہوئی روٹی نکالی، گھٹنے پہ رکھ کے توڑی، کھانے لگا، پانی پی رہا ہے، سوکھی روٹی الگ سے اترتی نہیں ہے۔ یہ امام حسن کے دسترخوان پہ پہنچتا ہے، کھانا بھی کھاتا جاتا ہے اور کھانے کو ایک تھیلے میں جمع بھی کرتا جاتا ہے۔ ایک نوالا کھاتا ہے، 2 نوالے رکھ لیتا ہے، 2 نوالے کھاتا ہے، ایک نوالا تھیلے میں ڈال دیتا ہے۔ دیکھا میرے مولا نے، کہا بھائی اطمینان سے کھانا کھاؤ، لے جانا چاہو تو لے جانا، اور دیکھو جتنا کھانا تم نے جمع کیا تو ایک آدمی کے لیے مشکل سے کافی ہوگا، اپنے بال بچوں کے لیے کھانا لے جاؤ، سب کے لیے کھانا۔ اس نے کہا نہیں، میرے اہل و عیال نہیں، ایک مزدور کو دیکھ کر آیا، وہ سوکھی ہوئی روٹی کھا رہا تھا، اس کے لیے کھانا لے کر جا رہا ہوں۔ کس کو دیکھا؟ اب جو اس نے بتایا تو حسن فرماتے ہیں، اے شخص تم نہیں جانتا، جس کو تو دیکھ کے آیا ہے وہ ہمارے بابا علی مرتضیٰ ہیں۔ یہ حکومت اسلامی ہے، اور اس خلیفہ وقت کی بیٹی ہے زینب، عبداللہ بن جعفر طیار سفر پہ، راستے میں جگہ کھانا کھانے بیٹھتے ہیں، کتا آ کر بھونکنے لگتا ہے، اپنا کھانا اٹھا کر کتے کو دے دیتے ہیں،
یہ اسلام اور اسلامی فقہ ہے. اگر دیکھو کہ پانی اس قدر کم ہے، یاد رکھیے گا، وضاحت کروں گا انشاءاللہ. اگر پانی اس قدر کم ہے کہ صرف وضو ہی ہو سکتا ہے، اور سامنے دیکھو کہ کتا پیاس کے سبب مر رہا ہے، تو تم تیمم کر کے نماز پڑھ لینا، کتے کی جان بچا لیں گے. اور جب عبداللہ سے شہزادی زینب کی اپنی بیٹی کی اس خلیفہ وقت نے شادی کی ہے، یہ کہا عبداللہ تم میرے بھتیجے ہو، بھتیجا اور بیٹا کوئی فرق نہیں ہوتا. عبداللہ بس ایک بات کہنی ہے، اگر کبھی زندگی میں زینب سفر پر جانا چاہے تو عبداللہ زینب کو نہ روکنا. اللہ نے کہا مولا میری مجال. آ گیا وہ وقت جب زینب نے عبداللہ سے آ کر کہا عبداللہ میں حسین کے ساتھ جانا چاہتی ہوں. اجازت مل گئی. شہزادی زینب روانہ ہو گئی. قافلہ پہلے مدینے سے مکے آیا. تاریخ کے الفاظ ہیں کہ مکے تک عبداللہ بن جعفر طیار بھی آئے تھے، لیکن عبداللہ علالت کی وجہ سے ساتھ نہ جا سکے. ہاں شہزادی زینب ضرور آئے. قافلہ روانہ ہوا. جب مکے سے تو عزیزارو مکے سے تقریباً 3 میل دور قافلہ پہنچا تھا. ایک مرتبہ حسین ابن علی نے حکم دیا عباس قافلے کو ٹھہرا دو. عباس نے کہا مولا قافلے کو ٹھہرا دوں، آپ کا حکم ہے. لیکن عباس حیران تھے کہ یہ جگہ ٹھہرنے کی نہیں ہے. مولا نے یہ کہا قافلے کو کیوں روک دیا ہے؟ قافلہ رک گیا، خیمہ لگ گیا. اتنے میں غبار ہوا. معلوم ہوا جس وقت حسین عباس کو مخاطب پر کہتے ہیں عباس عبداللہ آ گئے ہیں، عبداللہ کو لے آؤ. عبداللہ مکے سے حسین کی زیارت کے لیے ایک مرتبہ پھر چلے. ادھر مولا کے علم میں کہ عبداللہ آ رہے، مولا نے قافلے کو روک. علم امامت سے معلوم تھا. عبداللہ نے اپنے بچوں سے، جن کے نام تاریخ نے اون و محمد نقل کیے، بچوں سے کہ بچوں اپنے باپ کو اپنے ماموں کے پاس لے چلو. حسین کی خدمت میں آ گئے، سلام کیا تو حسین کہنے لگے عبداللہ مل کر تو آیا تھا، تم نے کیوں زحمت کی، کیوں تکلیف کی؟ تو فرمانے لگے، کرنے لگے حسین دل چاہ ایک بار تیری زیارت پھر کر لوں، کیا پتا پھر ملنا نصیب ہو یا نہ ہو. حسین کو گلے لگایا، حسین کی زیارت کی. عبداللہ حسین کے خیمے سے نکلے اور محمد سے کہنے لگے شہزادو بیٹو مجھ کو ذرا اپنی اماں کے ناقے کے پاس لے. شہزادی زینب کی سواری کے قریب عبداللہ پہنچے، سلام کیا. زینب یہ سمجھی کہ شاید عبداللہ روکنے کے لیے آئے. زینب کے سلام کا جواب دے کر یہ کہا عبداللہ اگر مجھے روکنا چاہتے ہو، تم میرے شوہر ہو، تمہارا حکم تو ماننا ہے، لیکن زینب کی روح پرواز کر جائے گی. عبداللہ کہنے لگے نہیں شہزادی، میں کون ہوتا ہوں روکنے والا، میں روکنے کے لیے نہیں آیا. زینب میں تو صرف تم کو خدا حافظ کہنے آیا تھا. زینب سفر پر جا رہی ہو، سفر پر جا رہی ہو، سفر کرتے وقت زیادہ راہ بھی ساتھ ہونا چاہیے. زینب حسین جیسا قیمتی سرمایہ تمہارے ساتھ ہے، سفر کا معاملہ ہے، پردیس ہے، ہو سکتا ہے کہیں پر حسین پر صدقے کی ضرورت آ جائے تو میں کوئی سرمایہ لایا ہوں. زینب اگر صدقے کی ضرورت ہو تو لو، کون کا ہاتھ زینب پہ ہاتھ میں دیا، زینب اس کو میری طرف سے صدقہ کر دینا. اس کے بعد پھر محمد کا ہاتھ زینب پہ ہاتھ میں دے کر کہ زینب اس کو اپنی طرف سے صدقہ کر دینا. اور محمد کو لے کر زینب میدان کربلا میں آ گئی. عزادارو اور محمد زینب کے بیٹے ہیں، اور تم کو معلوم ہوگا کہ شہزادے علی اکبر کی پرورش بھی کس نے کی ہے؟ شہزادی زینب نے کی ہے. زینب یہ کہا کرتی تھی اور محمد سے بیٹو تمہیں لوگ کہیں گے، عورتیں کہیں گی، خاندان کے لوگ کہیں گے کہ
علی اکبر تمہارا بھائی ہے، لیکن اونا محمد تم کبھی علی اکبر کو بھائی نہ سمجھنا، تم غلام ہو۔ کربلا کے میدان میں آ گئے، عاشور کی رات آئی، حسین بیٹھے ہوئے تھے کہ فضا نے آ کر کہا مولا شہزادی بلا رہی ہے۔ زینب کے خیمے میں آ گئے، دیکھا کہ زینب نے بچوں کو جنگی لباس پہنایا ہوا ہے، کچھ باتیں کر رہی تھی بچوں کے ساتھ کہ بچوں معلوم ہے تم کون ہو، تم جعفر تیار کے پوتے ہو، تم حیدر کرار کے نواسے ہو۔ حسین آ گئے، زینب تم نے بلایا؟ ہاں بھائی، کیا بات ہے؟ بھیا بات بازی میں ہوگی، لیکن اس وقت میں نے بہن کی حیثیت سے نہیں بلایا بھائی، اس وقت جعفر طیار کی بہو حیدر کرار کے بیٹے سے بھیک مانگنا چاہتی ہوں۔ کیا بات ہے زینب؟ حسین اگر نانا کی شریعت قائل نہ ہوتی تو میدان میں نکلنے والی سب سے پہلے یہ ناشاد بہن ہوتی۔ زینب نہیں جا سکتی، لیکن حسین میرے بچوں کو شہداء کی فہرست میں شامل کر دو۔ اونا محمد بچوں کے سر پر میرے مولا نے ہاتھ پھیرا، گویا کہ منظور کر دیا۔ حسین واپس آ گئے، اگلا دن آیا، زینب مصلی پر تھی، سجدے سے سر اٹھایا، دیکھا سامنے اونا محمد کھڑے ہیں۔ اماں سلام، جب اماں کو سلام کیا نا، شہزادی زینب کہتی بچوں تم ابھی تک زندہ ہو، میں تمہارے لاشے کا انتظار کر رہی ہوں۔ اماں رخصت کے لیے آئے ہیں، کہا اچھا بچوں جاؤ، بچوں کو پیار کیا، بچوں کو رخصت کرتے ہوئے جملہ کہا بچوں دیکھو دیکھو تم کو نہ کہنا پڑے، فوج کے لاؤ تھے کہ یہ جعفر طیار کے پوتے اور حیدر کرار کے نواسے، جاؤ اونا محمد جاؤ، اور سنو فرات پہ اگر پہنچ جاؤ تو پانی نہ پینا، اگر ایک قطرہ بھی پانی کا پی لیا تو قیامت تک دودھ نہ بخشوں گی۔ بچے رخصت ہوئے، ادھر اونا محمد میدان کی طرف گئے، ادھر زینب دوبارہ آ کے مصلی عبادت پر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد انسانیت اپنی بے حیائی پہ پہنچی، 50,000 کی فوج کو بچوں کو لکڑی کر کے گھوڑے سے گرا کر پتا کہ شادیانے بجانے لگی، سیدانیوں نے پائے کھولے، رونا شروع کیا۔ زینب نے کہا خبردار کوئی رونے نہ پائے، کوئی نہ روئے، اور محمد نے کوئی لائی رکھ لی، اور محمد نے میرے دودھ کی لائی رکھ لی، اور زینب نے اپنے سر کو سجدے میں جھکا دیا۔ تھوڑی دیر میں اونا محمد کے لاشے آ گئے، لیکن زینب کہاں ہے؟ زینب مصلی عبادت پر سجدہ باری میں بارے الہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، میرے بچوں نے مجھے سرخرو کر دیا۔ حسین نے آواز دی زینب ادھر آؤ، اونا محمد کے پاس آؤ، بچے کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ زینب قریب آئی، بڑے بیٹے کا دم نکل چکا تھا، چھوٹے میں کچھ جان باقی تھی، شہزادے کے قریب آئیں، اپنے کانوں کو شہزادے کے قریب کیا۔ بچے نے کہا اماں اب تو ہم سے خوش ہے نا۔ خدا تمہارے بچوں کو سلامت رکھے۔ 11ویں محرم کو ان کا قافلہ کربلا سے روانہ ہوا۔ اصغر کی ماں اصغر کی قبر پہ آ گئی، اکبر کی ماں علی اکبر کے لاشے پر آ گئی، قاسم کی ماں قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کے پاس آ گئی، زینب حسین کی لاش پر آ گئی، لیکن راوی کہتا ہے 2 بچوں کی لاشیں تھی، ان پر کوئی رونے والا نہ تھا، بلکہ کسی ملعون نے سیدھے سجاد سے پوچھا ہم دشمن صحیح لیکن انسان تو ہے نا، آخر یہ کون سے بچے ہیں، کیا ان کی ماں یہاں نہیں ہے؟ جب عابدین نے سنا تو ایک مرتبہ بچوں کی لاش کے پاس پہنچے اور لاشوں کو اٹھایا، گود میں اٹھایا، جب اٹھایا نا زینب نے آواز دی بیٹا سجاد اور محمد کو گود میں نہ اٹھاؤ، میں نے حسین کو صدقہ کر دیا۔ بس ندارو میرے بھائیوں میری بہنوں، آج اپنی بچوں کا ماتم کریں گے جن کی ماں نہیں روئی، جن کی ماں نے ماتم نہیں کیا۔ ہاں میری بہنوں، زینب نے